सबको पता है जिब्राइल अलैहिस्सलाम है। तो फर्क तुम ऐसा सवाल का पड़ेगा जवाब दे कि दो। फर्क ऐसा पड़ेगा कि तेरे पाँव से जमीन निकल जाएगी। ओके, जिब्राइल अलैहिस्सलाम है। फिर पुराने ज़माने में मदारी होते थे ना, कहता था आ जाओ मैं तुम्हें करतब दिखाता हूँ। करतब वो कुछ नहीं दिखाते, आखिर में वो आखिर तक पेचिश की दवाई भेजने के चक्कर में है ना। आप भी सबको वादा देते हैं कि मैं सवाल का जवाब दूंगा, सवाल का जवाब दूंगा, सवाल का जवाब आपके पास नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सिपाही साहबा के ये जो सवालात है ना, 14 सदियों के शिये भी उठकर आ जाए ना। अब भाई सिपाही साहबा के सवालात का जवाब हमारे पास है या नहीं वाला के बाद है। तुम पहले मेरे सवाल का जवाब दे देना। मेरा आप सवाल पठान या पूरा नहीं है, पंजाबी मुझे है? ये और बताओ। भाई जो छोड़ो भाई, तुम्हें नहीं आता। अच्छा, पठान या पंजाबी है? पंजाबी हूँ। पंजाबी हूँ। अच्छा चलें भाई, हम आपको माफ कर दे, चले जाओ, निकल जाओ यहाँ से शराफत से। रोज आते हैं इस उम्मीद पे आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। अस्सलाम वालेकुम हफीज साहब, कैसे हैं भाई? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है, खैरियत है? अल्लाह ताला का एहसान है। थैंक यू सर, अल्लाह आपको जज़ाय खैर दे। हुक्म करें। आप सुनाएं, क्या हाल है? शुक्र है अल्लाह ताला। आप सुना, आप कैसे हैं? बिल्कुल अल्लाह शल्लाह का शुक्र है। जी सर, अच्छा, तो हुक्म करें। आज आपका मौजू कौन सा चल रहा है? मौजू हम तो नमाज जुम्मा पे बात कर रहे थे। अच्छा, हम्म, वो पहले एक मौजू पे आपसे बात हुई थी, शायद आपको याद हो। याद नहीं है मुझे बात, आप याद दिलाएं। बात हो कुरान के, मसलन के असली कुरान किसके पास है या कहाँ है, हम्म, उस मौजू पे बात हुई थी ना। वो तो बकरी खा गई, आपके कुरान तो बकरी खा गई ना। आपके कुरान तो तो आप जो है ना, आप बकरी। यार तुमने हमें समझाया नहीं कि अल्लाह ने बकरी को रोका क्यों नहीं। ठीक है ना। आपने बात किए बगैर जो है ना, बात पूरी किए बगैर काल काट के आप चले गए। चलें जी, क्या आप तो बताएं ना, समझाए कि वो बकरी जो है ना, बकरी ने जो कुरान खा लिया, अल्लाह ने उसको रोका क्यों नहीं? इसको ज़रा मैं समझाएं। मैंने उस वक्त भी आपको बात की थी कि हमारे उसूल अलग हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हम इनकार नहीं करते कि ये रवायात हमारी किताबों में नहीं है, लेकिन हम ठीक। अपने उसूल को सामने रख के हम इन तमाम रवायात को एक तरफ फेंक देते हैं। अच्छा, उसूल जो है वो आपने कहाँ से ले लिए? उसूल तो उसूल किताब व सुन्नत से लिए, अल्हम्दुलिल्लाह अपने हमने से बना दिए? अपने कुरान और सुन्नत से लिए हैं, हमने और कहाँ से लिए हैं। तो रवायात को तो आप उधर फेंक देते हैं। रवायात की तो बात तो ना करें, रवायात तो रवायात, वही बकरी है ना। अगर ये तो शिया उसूल मजहब है अगर ना, ये तो किताब व सुन्नत से लेते हैं तो सुन्नत में तो ये है कि बकरी खा गई है। ठीक है ना, वो ये सही तो भी है शिया रवायत। ये तो शिया एशिया नहीं मजहब है। है ना, जो ये तो नहीं शिया मजहब है ना, जो रवायात के ऊपर खड़ा है, चाहे झूठी है जो भी है। हम तो नहीं अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, सबसे पहले कुरान ये को सही लेते हैं। रवायत है भाई, ये मुस्लिम की रिवायत है। क्यों है गलत? इजमा सही है। बकरी वाली रिवायत इजमा सही है। कौन कहता हमारा है वो गलत है? उसूल ही अलग है। जब एक रवायत जो भी हो, सही भी हो, जो भी तो हो, उस जब उसूल उसूल के मुकाबले में हो हाँ, तो उसूल पहली चीज है। तो ये उसूल जो है ना, तुमने एक चीज़ बना दिया उसूल। अगर उसूल किताबुल्लाह से माखूज है तो हमें दिखाओ। फिर कुरान पे बात करते हैं ना। अगर वो सुन्नत से माखूज है तो हम यही तो कह रहे हैं कि वो हदीस में दिखाओ, जिसने कहा है कि अच्छा, कुरान जो है, कुरान में कमी बेशी नहीं है। ठीक है ना। अगर किताब सुन्नत से माखूज है कि कुरान में कमी बेशी नहीं है तो किताब में दिखाओ, सुन्नत में दिखाओ। अगर अपने से तुमने उसूल बना दिया है तो उस उसूल का फायदा, तुम्हारा दीन ही तो अपने जेब से बनाया ना, वो तो हमारा ही अकीदा है। तो फिर वो उसूल ही बेकार है। तुम खुद बैठ के चलो उसूल इस पे बनाते जाओ बात सारा दिन। इस पे कुरान और सुन्नत को इस पे फेंक के बात अपने से उसूल बनाओ। तो चलो भाई, ये इस कोई पे हदीस बात हमें करते दिखा हैं ना। दें। हमें हदीस दिखा दें कि ये मौजूदा कुरान कामिल है, बिस्मिल्लाह। क्योंकि ये इनका बात हम उसूल जो है करते हैं ना। किताब और सुन्नत से माखूज है। ठीक है ना। ठीक है, पहले सुन्नत से जिस दिखाएं फिर किताब से दिखाएं। अल्लाह। जिस पॉइंट से हमारी बात छूटी थी, उसी पॉइंट से मैं बात शुरू करूंगा, ठीक है? चलो जी, शुरू करो। ये इनके हाँ, पास तो यानी मैंने जवाब नहीं है, ये इनके पास भी नहीं है, इनके बड़ों के पास भी नहीं है। ठीक है ना। कि कुरान के अल्हम्दुलिल्लाह मुताल्लिक कोई अल्हम्दुलिल्लाह दलील लेके आओ ना अपनी किताबों से अल्हम्दुलिल्लाह। कि कुरान कामिल है। इनके पास ये क्योंकि फंस गए, कहते हैं मैं किसी और बात को शुरू करूंगा। चलो कोई और बात छेड़ दो, नहीं कोई तो गल नहीं। काल काल उस वक्त काट के आप भाग गए, तो मैं तो काल काट के पीछे नहीं हटा। मुझे तो याद नहीं हम भागते कहाँ हैं। अगर भागता तो इधर बैठता भाई। लिंक का ऐलान करते हैं, मैंने पब्लिकली लिंक दे देते हैं, कहते हैं आ जाओ इधर। ये भागने मैं वाले की यही मैं शान है। कहते हैं भाग मैं गए थे। पहले भी, वो तो और तुम इख्तियार आपके आपके कितने पास में है उलमा है ना। ना भाई। और भाई साहब, आप इस लिंक में आए ना, ये लिंक तो मेरे यूट्यूब चैनल पे तो लिखा है कि बात करना है तो इस लिंक को क्लिक करो। आपके कितने उलमा है कि इधर लिंक देते हैं कि आ जाओ मेरे से बात सवाल बात करो। सुनो मेरी हम्म, बात कोई सुनो है मेरी। भाई?
کوئی ہے شیعہ بات عمری مولوی ادھر ہمیں الحمدللہ گفتگو کرنے کا ٹائم کسی دے اور دے؟ کی ضرورت بھی نہیں ہے، کسی اور کی ضرورت بھی نہیں ہے، میں موجود ہوں۔ آپ کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے علماء نہیں آتے، کہتے ہیں یہ ضرورت تو ہی آپ نہیں، کی آپ کو جہالت ہے کون نا، جانتا ہے؟ یہ تو آپ کی جہالت ہے، یہ تو آپ کی اچھا جہالت ہے کہ آج کے ہاں جو بالکل میری ایجادات ہیں جہالت ہے، آپ کو میں نہ میں جانتا ہوں نہ کوئی اور جانتا ہے بھائی، سب کی آج جہالت کے ہے کہ آپ کو کوئی ایجادات جانتا کا نہیں آپ سہارا لیتے ہو، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ علم کس کے ہے، پاس سب کی ہوتا ہے، جہالت علم ہے جو ہوتا ہے وہ بات چیت کہ کے پاس۔ اس کو علماء کے دائرے میں کوئی جانتا نہیں ہے، یہ سب کی جہالت ہے جی ہاں، یہ جہالت ہے، کیا کریں آپ کوئی بڑے عالم دین نہیں ہے، یہ تو ابھی یہ بعد میرا میں پتہ قصور ہے۔ چلے گا نا کہ کس کے پاس علم ہے، اور کس کے چلو بھائی پاس چلو، قرآن ہے، کس آج کے چلے پاس آپ علم نے زیادہ کہا ہے، یہ تھا تو کہ بعد میں وہاں سے پتہ چلے گا۔ بات شروع کریں گے جہاں سے چھٹی تھی، کہاں سے چھٹی تھے بھائی؟ بکری کا بات نہ کرو، میرا بکری نو چڈو جی ہاں ہے، ٹھیک ہے نا؟ قرآن سے دلیل نہ مانگو، سنت سے نہیں مانگو، کوئی اور سے کہیں اور سے شروع کریں گے، چلے کہیں اور سے شروع کرتے ہیں، بسم اللہ۔ میں جو بات کر رہا تھا نا کہ آپ کا ایک تو حربہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ جواب نہیں دے پاتے تو آپ فوراً کال کاٹ کے چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اوکے جناب، اور دوسرا حربہ آپ کا یہ ہے کہ آپ جو مخالف فریق ہوتا ہے آپ اس کی آواز تھوڑی سی مدھم رکھتے ہیں۔ یہ میں بے شک یہ جتنی دوست بھی سن رہے ہیں نا، میں ان کی خدمت میں بھی عرض کرتا ہوں کہ جب ہمارے آواز میں آپس میں ٹاکرا ہوتا ہے تو آپ بخوبی اندازہ لگا رہے ہوں گے کہ کس کی آواز اونچی ہوتی ہے۔ میرے اگر پاس آواز میرے برابر پاس مائکرو فون پروفیشنل ہے، تو جو آپ بھی ہو، لوگ کوئی اچھا مائکرو فون تو لے نہیں آتے نا، انٹرنیٹ آپ کی ضعیف ہوتی ہے، تو آپ کی آواز اگر دھیمی پڑتی ہے تو آپ اپنے آپ کو ملامت کرو نا، یہ نہ کہو کہ اس تمہاری آواز طرف اس طرف زیادہ ہم آپ کی آواز کو نہیں چھیڑتے بھائی، اس طرف ہم کسی آواز بے کو آپ کی وقوف آواز بنانے کو کی نہیں چڑھتے ضرورت کہ اس کی نہیں ہے۔ آواز کو کم کریں، اپنی آواز کو اوپر کریں، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ اس طرف لیکن اگر کبھی اس ایسا طرف ہوتا ہے کہ آپ کی آواز نہیں آ رہی ہوتی تو اس کی وجہ آپ کے مائکرو فون ہے بھائی صاحب، آپ کو یہ خرچہ کرو نا، اس کوئی طرف اچھا سا کسی مائک کو خرید لو، کوئی اس طرف کسی ہیڈ پیس ہوتا ہے نا، ہیڈ پیس وہ منہ کے سامنے آ جاتا ہے، وہ خرید لو، وہ اچھا ہوتا ہے، میں بتاتا ہوں اس میں آواز اچھی آتی ہے۔ اچھا تو بات ہاں سنو اب جو ہے نا موضوع شروع کرتے کہاں ہیں۔ سے کال کیا آپ نے بھائی؟ ہاں کہاں سے کال فرمایا آپ نے؟ کس شہر سے؟ چکوال سے چلے جناب، وہ ایک تھا نا، وہ ایک انڈیا کا پرائم منسٹر تھا، وہ بھی چکوال کا تھا، ابھی وہ سکھ، کیا اچھا نام تھا اچھا اس کا؟ ہاں کانگریس کا جو پرائم منسٹر تھا، دو ٹرم پرائم منسٹر تھا، ابھی یہ مودی وغیرہ سے پہلے ٹرم۔ جی سر بولیں۔ اچھا ہاں آپ پچھلی مرتبہ میں آپ کی خدمت میں آیا تھا تو پہلا سوال میرا یہی تھا کہ آپ حضرت علی والا جو قرآن ہے نا، کیونکہ آپ کا اصول یہ ہے کہ ہاں آپ دین صرف اہل بیت سے لیتے ہیں، صرف اہل بالکل بیت سے لیتے ہیں۔ لیتے ہیں، آپ اہل بیت کے سوا کسی کو جانتے بھی کچھ نہیں ہے۔ ہوں۔ تو اگر آپ اہل بیت سے دین لیتے ہیں تو اہل بیت سے قرآن تو ثابت کر کے دکھائیں، یہ تو قرآن صحابہ نے لکھا ہے۔ بھائی قرآن کس پہ نازل ہوئے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی یا صحابہ پہ نازل ہوئی؟ نبی کون تھے؟ پیغمبر صلی اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، آپ کے عقیدے کے مطابق دیکھیں جس نبی پہ جس نبی پہ قرآن نازل ہوئی ہے، یہ تو اس کی ذمہ داری ہے نا، ہے کہ نہیں بھائی؟ ہاں ہاں حضرت علیہ السلام کی ذمہ داری نہیں ہے؟ تم حضرت علیہ ہوں، السلام کے پاس کیوں جاتے ہو؟ یہ تو اس نبی کی ذمہ داری ہے نا۔ تمہارے عقیدے کے مطابق اس نبی نے قرآن جمع نہیں کیا، دنیا سے چلا گیا، پھر بکری کھا گئی ہے، اور اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ بھی تھا کہ میں مرنے والا ہوں، ایسا نہیں تھا کہ ایک آدمی اچانک مرتا ہے نا تو اس کو پتہ نہیں ہوتا، وہ الگ بات ہے۔ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ بھی تھا کہ میں دنیا سے چلا جاؤں گا، اور اس کا رب بھی ہے، اور نبی تو نبی کو اللہ نے بھیجا نا، اور میرے اور آپ کی طرح تو نہیں ہے نا۔ اور بھائی صحیح کر رہے ہیں غلط کہہ رہا ہوں؟ جی جی صحیح کر رہے ہو، اللہ نے بھیجا ہے کسی اور نے بھیجا ہے نبی کو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اللہ نے جو بھیجا، اللہ کو بھی پتا ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موت دینے لگا ہوں، اللہ کو پتا ہے نہیں پتا؟ جی جی اچھا اللہ نے بھی بھیجا، اور جس اللہ نے بھیجا اس کو پتا ہے، وہ اللہ ہی نے موت دیا، کسی اور نے تو موت نہیں دیا، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتا کہ اللہ نے مجھے عنقریب موت دینے والا ہے، اس کے باوجود جی انہوں نے جی قرآن جمع نہیں کیا، اور حکم بھی نہیں دیا کہ قرآن جمع کرو، ٹھیک ہے نا؟ اور قرآن کیا ہوا بعد میں کچھ لوگوں نے جمع، اس کو بکری کھا گئی ہے، آیا ضائع ہو گیا۔ تو مجھے بتاؤ تیرے عقیدے کے مطابق اس سے پہلے کم آ جائیں کہ حضرت علی علیہ السلام علیہ قرآن کہاں ہے، وہ اس کی تو آپ کے عقیدے کے اس کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ وہ قرآن جمع کریں۔ قرآن کس کی ذمہ داری ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری۔ آپ کے عقیدے کے متعلق جی بھائی اللہ نے بھی غداری کیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لاپرواہی کیا، ٹھیک ہے، تو اللہ کی الوہیت بھی باطل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی باطل، تمہارا عقیدہ اتنا کفر ہے قرآن کے متعلق کہ جو قرآن کا غدار ہے، لازمی بات ہے، وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے، وہ سچا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو قرآن سے غداری کس نے کیا؟
تیرے عقیدے کے مطابق اللہ نے کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اگر آپ کہتے ہو نہیں یہ شیعہ غلط کہہ رہا ہے، یہ غلط کہہ رہا ہے، ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے، تو ہمیں دکھاؤ کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کہاں جمع کیا، کب جمع کیا تھا، یا کس کو فرمایا تھا کہ جمع کرو. اللہ کو تو نہیں، پتہ ہے یہ یہ دنیا سے جانے والے ہیں، ٹھیک ہے نا. اللہ نے تو جمع نہیں کرایا، تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جمع نہیں کرایا. تو آپ کے عقیدے کے مطابق آپ کا دین ہی باطل ہے، اور جس مذہب میں اس کا نبی غدار ہو، اس کا اللہ بھی غدار ہو، وہ مذہب صحیح ہے بھائی. چلو ہندو بن جاؤ بھائی، کیونکہ یہ مذہب ہی غلط ہے. نہیں تو دین نہیں ہی تو غلط ہے. جب تیرا اللہ بھی غدار نہ سجیر باللہ، تیرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن کا غدار، تو مجھے سمجھا دو. ابھی میں خاموش، تم بات کرو، میں آپ کی آواز بھی نیچے نہیں کروں گا نا. اب تو گول ہو گیا، تو میرے سوال کا جواب نہیں نہیں تو دے سکے گا کبھی. الحمدللہ میں دوں گا. ٹھیک ہے، جی بسم اللہ. ہاں جی جی. نہیں تو آپ کی کتب میں یہ روایت موجود نہیں ہے کہ حضرت علی نے لکھا اور پھر صحابہ نے اس کو قبول نہیں کیا تو حضرت علی نے چھپا دیا، یہ روایت آپ کی کتابوں میں موجود ہے یا نہیں ہے؟ میرے سوال کا جواب دے دینا، یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے. نہیں تیرے مذہب کے جواب مطابق اس اللہ بات بھی میں- غدار، رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی غدار. اگر اس وہ عقیدے اس کا کے جواب دے مطابق دینا، ہم- اس کے بعد مجھ سے سوال کر لینا، اس کے بعد مجھ سے سوال کرنا کہ میرے کتاب میں کیا لکھا. اگر ٹھیک ہے ہمارا نہ اس تمہارا اس نے کہا نا کہ اس طرح- سینے پہ ہاتھ لگا میں جواب دیتا ہوں، تو کیا جواب دے گا؟ اور تیرے اس تیرے طرح- پاکستان کے جتنے یہ- مشائخ ہیں بیٹھ جائیں، وہ مدرسہ حقانیہ، کراچی والے، سپاہی صاحبہ والے، جماعت، وہ جواب کسی کے پاس نہیں ہے اس سوال کا. ہاں. میں کہتا ہوں قیامت تک تم اہل بیت سے قرآن ثابت کر کے دکھا ہی نہیں سکتا. الگ بات ہے، نہ تیرا وہ باپ الگ. دکھا میرے پہلے سکتا ہے، میرے اہل بیت علیہ السلام کی باری بعد میں، پہلے اللہ کی باری ہے، رسول کی باری ہے پہلے. تیرے میں مذہب میں کہتا ہوں اللہ جو- اور رسول دونوں اللہ نے مسلمانوں سے غداری کیا. تیرے مذہب میں میں اللہ بھی کہتا ہوں- باطل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی باطل ہے. جس مذہب میں اس کا اللہ اور رسول دونوں باطل ہوں، وہ مذہب ہے سچ ہے غلط ہے بھائی. ہندو بن جاؤ، جاؤ چینج کرو مذہب. اچھا عمری مجھے یہ بتا، چینج کرو نہیں، مذہب اپنا. نہیں مجھے یہ بتا، میں کہتا ہوں میں جواب دوں، جواب نہیں دے سکا نا. مجھے جواب یہ دے رہی بتا، ہے. مجھے یہ بتا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹ قرآن پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی یا کسی کے ذریعے نازل کی ہے؟ جبرائیل کے ذریعے نازل کیا اور قلب مبارک پہ نازل بھی فرمایا. وہی کے ذریعے نا، وہی لانے والا کون تھا؟ تو میرے سوال کا جواب دے دو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ نہ جواب دے مجھے، اسی میں جواب ہے تیرا. جو وہی لانے والا میں تھا بھائی. ہاں تو سوال کا جواب دے دے بھائی، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جواب دے اسی دے. میں جواب ہے نا. جواب دے دیکھو دے. اب اس کی حالت دیکھو اس کی حالت. اس کی حالت دے دے. تو بتا دے اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ وہی لینے والے کون تھا؟ اللہ نے غداری کیا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لاپرواہی کیا. پتہ بھی ہے کہ دنیا سے جائیں، قرآن جمع نہیں کیا، قرآن نہ وصیت بھی نہیں کیا، قرآن جمع کرو، ایسے چلے گئے، ختم، مر گئے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون قدرت ہے، اس کا ایک اپنا نظام ہے، آپ اس کو اس کی غداری پہ توڑ رہے ہیں. میں ابھی آپ سے پوچھتا ہوں نا کہ وہی لانے والا کون تھا؟ قرآن کو اتارنے والا، اللہ سے لے کے نبی پر لانے والا کون تھا؟ او بھائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء تھے یا نہیں تھے؟ یا یہ پہلے نبی تھے دنیا میں؟ بالکل انبیاء تھے نا، ان پہ خود کتابیں ہاں. نازل ہوئے یا نہیں ہوئے؟ بالکل نازل ہوئی. ان کے امتوں نے ان کے بعد ان کے کتابوں کو ضائع کیا نہیں کیا؟ کیا ہے ضائع؟ چینج کیا نہیں کیا کتابوں کو؟ جی کیا ہے. تو جب اللہ، یہ پہلی بات بھی نہیں ہے، اس سے پہلے بھی کئی دفعہ ہو چکا ہے. اب یہ جب سے اس امت کی باری آئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیا بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ بھائی جو تورات کے ساتھ جو ہوا، انجیل کے ساتھ جو ہوا، جو زبور کے ساتھ ہوا، صحف ابراہیم و موسیٰ کے ساتھ جو کچھ ہوا، کہ امتوں نے سب کچھ چینج کیا بھائی، ضائع بھی کیا، چینج بھی کیا. اس قرآن کے ساتھ ہے نا، ٹھیک ہے نا. اور بار بار بھی کہہ رہا ہے کہ تم اسی پرانے امتوں کے نقش قدم پہ چلو گے، ٹھیک ہے نا. نہ وسیع تعین کی فرمایا، وسیع بھی تعین، یہ تو ہمارا مذہب ہے. انہوں نے وسیع تعین کیا، وسیع کو حکم دیا قرآن تم جمع کرو، اور یہ قرآن کے ساتھ ہے، قرآن ان کے ساتھ ہے، قرآن سے کبھی اللہ، وہ تو ہمارا مذہب ہے. تمہارا تو مذہب ہے نا وہ لاپرواہ، اللہ بھی لاپرواہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی لاپرواہ. وہ پتہ بھی ہے کہ پرانے امتوں نے یہی اپنے قرآنوں کے ساتھ یہی کیا، اپنے کتب کے ساتھ یہی کیا، اور فرمایا بھی کہ میری امت بھی یہی کرے گی. اس کے باوجود کوئی قدم نہیں اٹھایا قرآن کو محفوظ کرانے کو، قرآن کو لکھانے کا، قرآن کے جمع، کچھ بھی نہیں کیا. ایسے چلے گئے، بس ختم، مر گئے. اب بات تو سن. بھائی صاحب، تو پتہ یہ چلا کہ ان کا مذہب باطل ہے. جس مذہب میں اس کا رب، اس کا الہ اسی امت کا غدار ہو، اپنے ایوہ کا غدار ہو، اس کا رسول اپنے مذہب، اپنے دین، اپنے کتاب کا غدار ہو، وہ مذہب صحیح ہے یا نہیں ہے؟ میں نے عرض کیا ہندو بن جاؤ بھائی. چکوال میں ویسے پرانے زمانے میں بھی ہندو بہت ہوتے تھے،
سکھ وغیرہ. بات سن بات کرنے کی کوئی تمیز بھی ہوتی ہے. تیرے جواب دے دو نا. ہاں جتنا بڑا کہتا ہوں نا، جتنا بڑا سیشن ہو، جتنے بڑے تیرے ترچے ہیں، اتنا بڑا تم بد اخلاق ہے. اتنا بات کرنے کی تم میں تمیز نہیں ہے. تو جواب دے دینا. بات سن. اور بھائی میں غلط کہہ رہا ہوں. اب کلی طور پر ایک مذہب ہے، اس کا رب باطل ہے، اس کا نبی بھی باطل ہے. وہ مذہب صحیح ہے غلط ہے؟ جی میں بھی بتاتا ہوں. وہ مذہب باطل ہے نا. یہ کہتا ہے تو یہ میں بداخلاقی نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑا علمی برہان ہے جس نے تجھے دو شق تیرے کمر کو توڑ دیا. تو جواب نہیں دے سک رہا. یہ میں کہتا ہوں نا، یہ جو تیرا نظریہ ہے نا، اس سے الحمدللہ ہم تو تمہاری کتابوں میں جو عقیدہ موجود تھا تحریف قرآن کے حوالے سے، تمہاری اس سیشن پہ اور سکرین پہ سامنے آنے کی وجہ سے تیرا یہ نظریہ پاکستان کے تمام شیعہ علماء اسی وجہ سے میرے آنے سے پریشان ہے. پتہ چل گیا کہ تیرا عقیدہ جو قرآن کے متعلق عین کفر ہے. میرے آنے سے پتہ چلا نا کہ جماعت عمریہ کا عقیدہ قرآن کے متعلق اللہ کی اہانت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہے. ان کا عقیدہ عین کفر ہے، زندقہ الحاد ہے. میرے آنے سے پتہ چلا. تو جواب دے نا. بسم اللہ جواب دے دے. ہاں میرا موقف ہے، میں نے دلیل بھی دی ہے. اب آپ رد کرو نا، مرد بنو رد کرو. یاللہ ادھر شیعہ علماء کو بھی دیکھو نا، جو دن رات پریشان ہو رہے ہیں تیری وجہ سے، کہ ہمیں ننگا کر رہا ہے، ہمارے عقیدہ کتابوں میں اور یہ زبان پہ لا رہا ہے. شیعہ علماء ہمیں سب سلام دے رہے ہیں، کہتے ہیں ماشاءاللہ. وہ اس مرتبہ شیعہ علماء کہہ رہے ہیں کہ اللہ یاری نے جو جماعت عمریہ کو جو لگام لگا دیا، اللہ یاری نے جو جماعت عمریہ کا جو راز کھول دیا، اللہ تعالیٰ اس کے اموات کو رحمت کرے. یہ سب ولایت فقیہ والے بھی یہی کہتے ہیں، سب یہی کہتے ہیں. ہاں سب یہی کہتے ہیں. وہ مرجعیت والے سب یہی کہتے ہیں کہ اللہ یاری نے جو کیا ہے وہ بالکل سینے بدل دیا. بھائی سب یہی کہتے ہیں. چلیں بھائی، شیعہ علماء جو کہتے ہیں، تم میرے سوال کا جواب دینا. اس کے پاس جواب نہیں ہے نا، اس کے پاس جواب نہیں ہے. سب کچھ کہتا ہے، میرے سوال کا جواب نہیں ہے. جواب دے دو بھائی. میرے ایک سوال کا صرف آپ جواب نہیں دے سکے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بنانے والی شخصیت کون تھی؟ بھائی اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ سب کو پتا ہے جبرائیل علیہ السلام ہے. تم سوال کا جواب دے دو. فرق ایسا پڑے گا کہ تیرے پاؤں سے زمین نکل جائے گی. اوکے جبرائیل علیہ السلام ہے. ہاں تو جبرائیل علیہ السلام تو اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ وہ نازل نہیں کر سکتے تھے. وہ جبرائیل علیہ السلام آپ کے جو ذہنیت ہے، جو بے وقوفی ہے، اس کے مطابق تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ غداری کی ہے. میرے سوال کا جواب ہے بھائی، جبرائیل نے بلایا تو ٹھیک ہے، جبرائیل نے لایا نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن لایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے جائیں گے، قرآن کے محفوظ ہونا ہے، قرآن میں اضافہ نہ ہو، قرآن میں کم نہ ہو، قرآن کو جمع کیا جائے، مکتوب کیا ہے. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کچھ نہیں، اللہ نے بھی کچھ نہیں کیا نا. آپ کہتے ہیں جبرائیل لے کے آیا تو کیا ہوا اس سے؟ آپ یہ مانتے ہیں بھائی صاحب وہ پاکستان میں نا، اب وہ پرانے زمانے میں مداری ہوتے تھے نا، کہتا تھے آ جاؤ میں تمہیں کرتب دکھاتا ہوں. کرتب دکھاتے نہیں تھے، وہ کوئی سنترا وغیرہ بیچنے کے چکر میں ہوتے تھے. وہ کوئی دوائی وغیرہ بیچتے تھے نا، وہ کہتے ہیں وہ تلوار ہاتھ میں کہ میں ایسا کروں گا ویسا کروں گا. وہ ویسے کچھ کرتب نہیں دکھاتے. ادھر بیٹھو انتظار کرو کہ کب کرتب دکھائیں گے. کرتب وہ کچھ نہیں دکھاتے. آخر تک وہ پیچش کی دوائی بیچنے کے چکر میں ہے نا. آپ بھی سب کو وعدہ دیتے ہیں کہ میں سوال کا جواب دوں گا. سوال کا جواب آپ کے پاس نہیں ہے مداری صاحب. سوال کا جواب دینا. الحمدللہ یہ تو دیکھنے والے فیصلہ کریں گے نا کہ میں نے جواب فیصلہ ہو چکا ہے بھائی. سب لوگ پاگل ہیں، بیوقوف ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں کہ آپ جواب نہیں دے سکتے. او بھائی سب کو. اچھا مجھے بتائیں ایک بات حفیظ بھائی، آپ پٹھان ہیں یا پنجابی ہیں؟ سوال پورا نہیں ہوا. آپ پٹھان ہیں پنجابی ہیں؟ او بھائی چھوڑو بھائی، تمہیں نہیں آتا. اچھا پٹھان ہیں پنجابی ہیں؟ پنجابی ہیں. اچھا چلیں بھائی، ہم آپ کو معاف کر دیں، چلے جاؤ، نکل جاؤ یہاں سے شرافت سے. نا بھاگو مات. تو سوال کے جواب دے دو. پھر ہم تو سمجھ رہے تھے کہ پٹھان ہے، میں اس کو کہتا ہے کوئی بات نہیں. کی زندگی میں قرآن مکمل اتر چکا تھا یا نہیں؟ سوال کا جواب دے. مجھ سے سوال نہ کرو. جب میرے سوال کے جب جواب دو گے تو سوال کر لینا. میرے سوال کا میں کہتا ہوں میری الحمدللہ سپاہی صحابہ کے یہ جو سوالات ہیں نا، 14 صدیوں کے شیعہ بھی اٹھ کر آ جائیں نا. بھائی سپاہی صحابہ کے سوالات کا جواب ہمارے پاس ہے یا نہیں والا کے بعد تم پہلے میرے سوال کا جواب دے دینا. وہ دور گزر چکا کہ جب آپ 10 سال پہلے عمری نام اور وہ تکبر آپ دکھاتے تھے کہ کوئی ہمارا چیلنج قبول کرے. خدا کی قسم تمہیں بھی تم نے سمجھ بڑی چیز ہو جی. 50-50 وہ معین اختر ہوتے ہیں نا، 50-50. جاؤ بھیا جاؤ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے.
ٹھیک ہے نا, اپنے مزاحیہ عقیدے کے ساتھ, اپنے مزاحیہ عقیدے کے ساتھ کسی اور کا ٹائم ضائع کرو. سب کو پتہ چل گیا اس کے پاس جواب نہیں ہے نا. اس کے قرآن کے متعلق اس کا جو عقیدہ ہے اس سے اللہ کی بھی توہین ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی توہین ہے, یعنی بالکل کفر اندر کفر.